बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मसला आपके सामने रखना है काफिर के मरने पर अफसोस करना और उसके बारे में तारीफ़ी कलिमात कहना, मरसिए पढ़ना। चूँकि आम तौर पर यह देखा जाता है कि ख़ासकर जो काफिराना मुल्क हैं यानी कुफरिया ममालिक हैं, उनके अंदर जो मुसलमान रह रहे हैं, वहाँ पर कभी कभी ऐसे होता है कि जिस मुआशरे में वो रहते हैं दाइम कुफ़ार, उनमें से अगर कोई मर जाता है तो बाज़ हज़रात उसकी तारीफ़ी, उसके बारे में तारीफ़ी कलिमात कहते हुए नज़र आते हैं। बाज़ उनके साथ जो है उनके तजहीज़ व तकफ़ीन वग़ैरह के जो सिलसिले होते हैं मैयत के, उन तमाम रसूम के अंदर शामिल होते हुए नज़र आते हैं। और बाज़ बड़े गहरे दुख और जो है गम का इजहार करते हुए नज़र आते हैं। इलावाज़ी ये भी देखें हम कि हमारे मुस्लिम ममालिक के अंदर भी बाज़ कुफ़ार के मरने पर हमारे लोग बड़े आबदीदा नज़र आते हैं। अभी माजी करीब में सिद्धू मूसा वाले जो मरा है, तो उस हवाले से पाकिस्तानी जितने भी टिकटॉक देखें तो हर चौथा पांचवा टिकटॉक उस पर वो बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं उसके ऊपर जैसे नज़र आ रहे हैं। और इस तरह के और बहुत सारे वाक़यात सामने आते हैं। तो क्या इस्लाम इस हवाले से हमें क्या हिदायत देता है? इन हिदायत को आपके सामने मैं चंद पॉइंट्स की सूरत में, निकात की सूरत में रख रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, कुरान करीम हमें तसव्वुर देता है वला तुसल्ली अला अहदिम मिनहुम मात वला तक़ुम मिनहुम मात अबदा वला तक़ुम अला क़ब्री। कुरान करीम हमें ये तसव्वुर देता है कि जब अब्दुल्ला बिन उबई इब्न सलूल जो मुनाफ़िकों का एक सरदार था, जब वो मर गया तो आप अलैहिस्सलाम उसका जनाजा पढ़ाने चले थे और जनाजा पढ़ा के जब आए तो आप अल्लाह ताला ने ये आयत उतार दी कि आइंदा आप इनमें से मुनाफिकीन यानी इन कुफ़ार में से किसी का भी जनाजा नहीं पढ़ाएंगे कभी भी, और ना इनकी कब्र पर आप खड़े होंगे। तो इससे एक उसूल मिल गया कि आप किसी काफिर का जनाजा जो उसको पढ़ाना या उसका जो है जनाजे को ले जाना, उसको जो है उसके साथ जाके तजहीज़ व तकफ़ीन के मामलात करना, ये चीज़ें हमारे लिए क़यामत तक के लिए अब मना है। वो उनका मामला है, वो ख़ुद करेंगे। तो ये चूँकि इसके अंदर मज़हबी एक तरतीब होती है और मज़हबी रसूमात होती हैं, ना कि सिर्फ दुनियावी और खालिसतन दुनियावी सिलसिले, इस वजह से इन चीज़ों से हमें रोक दिया गया है। एक पॉइंट ये ज़हन में रखें। दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी जिंदा काफिर को आप नाम लेकर उस पर लानत नहीं कर सकते और ना उसको जहन्नमी कह सकते हैं। हो सकता है कि वो मौत से पहले अल्लाह ताला उसको जो है ईमान की दौलत अता फरमा दें। लेकिन अगर कोई काफिर कुफर पर मर गया तो कुफर पर मरने वाला जो काफिर है उसके लिए ये दोनों काम मुबाह जायज़ हो जाते हैं, आदमी यानी अगर मुबाह हो जाते हैं। मसलन ये कि उसको उस पर लानत भी जायज़ है और इसके साथ साथ जो है उसको ज़ाहिर बात है वो जहन्नम में ही गया है। जब इस्लाम उसने ईमान नहीं लाया, इस्लाम कबूल नहीं किया ज़ाहिरी एतबार से, तो फिर वो जहन्नम में ही गया है। तो अब कुरान करीम की इस पर आयत है इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन, कि जो काफिर थे और कुफर की हालत में ही मर गए तो इन पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की और सारी कायनात के इंसानों की लानत। इसी तरह वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा, जो भी अल्लाह की उसके रसूल की नाफरमानी करते हुए हुदूद को फलांगते हुए मर गया तो वो सीधा किधर जाता है? अल्लाह ताला उसको जहन्नम में, आग में दाखिल कर देते हैं। तो जहन्नमी होना और लानत वाला होना ये तो खुद कुरान से साबित है, खासकर वो काफिर जो कुफर पर मर गया। ये दूसरा पॉइंट था जो मैंने आपके सामने रखा। तीसरा पॉइंट, ताकि इस बात को समझना आसान हो जाए, वो ये कि कुरान करीम हमें कहता है माकान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू व यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीना वलौ कानू उली क़ुरबा मिन बअदि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। कुरान हमें ये कहता है कि किसी नबी के लिए और मोमिनीन के लिए, मोमिनों के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी ये बात ज़ैब नहीं देती उनको, ये मुनासिब नहीं उनके लिए कि वो मुशरिकीन के लिए कुफ़ार के लिए इस्तिग़फ़ार करें, अगरचे वो करीबी रिश्तेदारी क्यों ना हो। और बाद इसके कि उनके लिए ये बात वाज़ेह भी हो चुकी है कि वो जहन्नम वाले हैं। क्या मतलब? काफिर जिंदा भी हो उसके लिए आप मग़फ़िरत की दुआ नहीं कर सकते, हिदायत की दुआ कर सकते हैं। जब मर जाए तो हिदायत की दुआ भी बंद और मग़फ़िरत की दुआ भी बंद, ठीक है, इसलिए कि वो मग़फ़िरत के काबिल नहीं है। कुरान ने खुद कहा है कि हत्ता यलिजल जमलु फी सम्मिल खियात, कि कुफर और शिर्क ऐसा गुनाह है कि इसको जहन्नम की आग कभी भी धो नहीं सकती, ख़त्म नहीं कर सकती। और इस काफिर मुशरिक का जहन्नम में जन्नत के अंदर दाखिल होना इतना ही मुश्किल और महाल है कि जितना सुई के सुराख से ऊँट का गुजरना।
اسی طرح چوتھا پوائنٹ وہ یہ کہ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فما بکت علیہم السماء والارض، کہ جو بعض کفار قومیں، ہٹ درم قومیں جن کو اللہ نے برباد کیا، ان کا ذکر سورہ دخان میں کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے تباہی اور موت اور بربادی پر پھر نہ زمین روئی، نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی. یعنی جب مر جائیں کفر کی حالت میں تو نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی. تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان پر کسی کو کوئی پشیمانی اور حسرت نہیں ہونی چاہیے. جب آسمان اور زمین ان پر جو ہے وہ نہیں رو رہے تو ایک انسان کیوں منہ لٹکاتا ہے ان کے اوپر، ایک مسلمان ان کے اوپر کیوں منہ لٹکاتا ہے ان کی موت پر. اسی طرح نمبر 5 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب ان کے سامنے وہ ذکر کرنے لگے کس کا، ابو لہب کا، تو انہوں نے یوں فرمایا ابو لہب لعنت اللہ علیہ. پھر فرمایا کہ ابو لہب لعنت اللہ علیہ، اس کے بارے میں سورہ لہب نازل ہوئی. تو انہوں نے یہاں پر جب ابو لہب کا نام لیا تو ساتھ کیا کہا، لعنت اللہ علیہ. یہ دیکھیں عبداللہ بن عباس یہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں اور یہ بھتیجے ہوئے ادھر سے ابو لہب کے. ابو لہب حضور السلام کے چچا تھا، لیکن کفر پر مرا تو انہوں نے رحمت اللہ علیہ کے بجائے کیا کہا، لعنت اللہ. اور مطلب صرف ابو لہب نام ہی نہیں لیا بلکہ ساتھ یہ کہا لعنت اللہ علیہ. تو اب ان ہمدردی ہوتی تو ان کو ہوتی کہ رشتہ دار تھا وہ، لیکن ان کو کوئی ہمدردی نہیں. اور قرآن کریم نے بھی آپ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ جو چیز نسبت رکھتی ہے، کتنی عزت اور عظمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے. لیکن ابو لہب حضور علیہ السلام کا سکا چچا ہونے کے باوجود اس نے جب دشمنی کی تو قرآن نے اس کی تباہی بربادی کا اعلان قیامت تک کے لیے کر دیا. اور یہ لحاظ نہیں رکھا کہ آپ علیہ السلام کا کوئی سکا چچا ہے تو اس کا لحاظ رکھا جائے. اسی طرح نمبر 6 ابو طالب کی وفات پر ذرا جو آ رہا ہے حدیث کے اندر روایات میں اس کو بھی دیکھ لیا جائے کہ جب ابو طالب فوت ہو گئے، حالانکہ یہ آپ علیہ السلام پر جان نشاور کرنے والے اور آدھی سے زائد زندگی آپ کی خدمت میں لگانے والے تھے اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کی خدمات سر انجام دے رہے تھے، لیکن جب یہ فوت ہوتے ہیں تو حضرت علی تشریف لاتے ہیں جو ان کے بیٹے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا بوڑھا چچا، اور وہاں آتا ہے ضال یعنی گمراہ چچا، وہ مر گیا ہے. تو حضرت علی بھی مان رہے ہیں کہ گویا وہ اسلام پر نہیں گئے. تو آپ علیہ السلام نے بغیر کسی قسم کے افسوس کا اظہار کیے کہ اتنی لمبی انہوں نے آپ کی خدمت کی اور اتنی زیادہ خدمت کی، آپ ان پر کوئی افسوس کرتے. آپ نے بغیر کوئی افسوس کا اظہار قولی اعتبار سے کیے اور نہ ان پر جو ہے جا کے جنازہ پڑھا، نہ غسل دیا، نہ جنازہ، اور نہ تجہیز و تکفین اور تدفین کے معاملات میں وہاں گئے. بالکل آپ علیہ السلام وہیں رہے اور آپ نہیں گئے ان میں سے کسی معاملے میں بھی، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا علی جاؤ، جا کر زمین میں چھپا کے آ جاؤ. یہ بھی نہیں فرمایا جاؤ اور خاص ترتیب سے نہیں، فرمایا جاؤ زمین میں چھپا کے آ جاؤ. علی نے کہا یا رسول اللہ وہ مشرک تھا، میں کیسے اسے زمین میں چھپاؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے دوبارہ انہیں فرمایا کہ وہ آپ جائیں اور جا کر دفنانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرنا، اور پھر جب فارغ ہو جائیں تو پھر میرے پاس چلے آئیں. تو چنانچہ وہ چلے گئے اور پھر جب وہ واپس آئے تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ بھی غسل کر لو، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام نے وہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے میرے لیے دعا فرما دی. تو یہاں پر بھی دیکھ لیں اس واقعے سے بھی. اسی طرح نمبر 7 کافر کی وفات پر الحمدللہ. قرآن کریم تو ہمیں تصور دے رہا ہے کافر کی وفات پر الحمدللہ ہونا چاہیے. مثلا جیسے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. کہ جب جو ہے یہاں پر یعنی خاص واقعے کی طرف اشارہ دے کر کہ جب ایک ظالم قوم سے آپ کو نجات مل گئی اور پیغمبر کو اور پیغمبر کے ماننے والوں کو، تو پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے آپ یوں کہیے الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ایک ظالم قوم سے نجات دے دی ہمیں، یعنی پیغمبر کو اور پیغمبر کے ماننے والوں کو. اسی طرح فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالم قوم کی تباہی و بربادی کی خبر دیتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والحمدللہ رب العالمین، کہ جب ان کافروں کی جڑ اللہ نے نکال دی تو اس پر کیا ہونا چاہیے؟ قرآن بھی کہتا ہے والحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کرنی چاہیے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ 8واں نقطہ وہ یہ کہ کچھ لوگ جو ہے جب کفار پر ان کی موت پر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. یاد رکھیں یہ مسلمان کے لیے ہے. اگر کوئی مسلمان فوت ہو جائے، اگرچہ اس میں دعائے مغفرت تو نہیں ہے کہ اس کی مغفرت کی دعا یہاں پر ہو،
لیکن کلمہ استرجاع ہے، استرجاع یہ بھی ایک افسوس کرنے کے اظہار کے لیے ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے افسوس ایک مسلمان کے مرنے پر ہونا چاہیے نہ کہ کسی اور کے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، نقطہ نمبر 9 وہ یہ کہ کچھ لوگ بلاد کفار میں یعنی کافروں کے ملک میں رہتے ہیں، تو وہاں پر کچھ ناگزیر اور خطرناک حالات سے ان کو دوچار ہونا پڑتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے بہت سارے ایسے کام جو غیر مشروع ہوتے ہیں وہ ان کے لیے مباح ہو جاتے ہیں، مباح۔ مثلا ابھی ماضی قریب میں کورونا کے اندر انڈیا میں بہت سارے ہندو جو مر رہے تھے کورونا وائرس سے، تو اس میں اب ان کو دفنانے کے لیے ان کو جو ہے وہ آخری جو ان کی رسومات ہیں ان کو اٹھانا لے جانا اور شمشان گھاٹ تک پہنچانا اور جلانا، تو وہ سارے بھاگ رہے تھے۔ تو چونکہ یہ تو مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے خاص ہمدردی کا جذبہ دیا ہوتا ہے، تو اب ان کی لاشیں پڑی ہوتی تھیں تو کوئی اٹھانے والا نہیں ہوتا تھا، قریبی لوگ بھی بھاگ جاتے تھے، تو مسلمانوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی نہ ہو تو ہم ان کی لاشوں کو خود جا کر دفنائیں گے۔ تو انہوں نے کہا چلے ہم جلائیں گے تو نہیں، دفنا دیں گے، ہم اتنا کر سکتے ہیں تو ہم اٹھائیں گے۔ مسلمانوں نے جب یہ اعلان کیا تو بہت سارے شدت پسند جماعتیں، بی جے پی اور اس قسم کے جو وہاں پر خطرناک جماعتیں ہیں مسلمانوں کے حوالے سے، تو ان کو بھی شرم دلائی گئی میڈیا کے اوپر، انہی کے ہندوؤں نے، کہ تم مسلمانوں کے بارے میں کس طرح کی بکواس کرتے ہو اور مسلمان یہاں پر تمہارے بارے میں کس طرح کے نظریات اور عزائم رکھتے ہیں۔ تو اس سے ایک اچھا تاثر گیا۔ تو یہ تو ایک مشکل اوقات میں، ایمرجنسی میں، جب انسان دیار غیر میں رہتا ہے اور کفر کا یہ طرف غلبہ ہے، وہاں پر بہت سارے ایسے غیر مشروع کام بھی اس کے لیے مباح ہو جاتے ہیں، اور اس کا اشارہ بھی تیسرے پارے میں موجود ہے، الا ان تتقوا منهم تقاۃ، کہ بہت سارے ایسے حالات جس میں نہ چاہتے ہوئے بہت سارے کام انسان کو کرنے پڑتے ہیں، تیسرے پارے میں اس طرف اشارہ، گنجائش مباح کی موجود ہے۔ 10واں نقطہ وہ یہ ہے کہ عام جو کافر ہیں، ذمی کفار، مثلا اگر کوئی کافر مر جائے تو اس کافر پر تو افسوس نہیں کیا جا سکتا، البتہ اس کافر کے جو ورثاء ذمی ہیں یا عام نارمل کافر ہیں، نہ کہ مرتد اور زندیق اور حربی جنگجو کافر، ایسے نہیں ہیں، تو ان کفار کے ساتھ آپ ہمدردی کر سکتے ہیں، ان کا غم بانٹ سکتے ہیں، غم جو ہے بانٹ سکتے ہیں، آپ تسلی دے سکتے ہیں، لیکن یہ تسلی آپ صرف ان کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے ایسے الفاظ کہیں گے کہ جن سے ان کا غم ہلکا ہو جائے، ایسے الفاظ نہیں کہ ان کے سامنے آپ جو ہے وہ مرے ہوئے کافر کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیں اور توصیفات کے پل باندھنا شروع کر دیں، یہ جائز نہیں ہے مردہ کافر، کیونکہ وہ تو گیا، اب تو اس کی ہدایت کی بات بھی نہیں ہو سکتی، تو گیا ادھر۔ اب یہ جو زندہ ہیں، ہو سکتا ہے موت سے پہلے اللہ ان کو ہدایت دے دے، تو ان کی تسلی اور دلداری کے طور پر آپ غم کو ہلکا کرنے کے لیے اس میت کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں، لیکن میت کے تعریفات کے پل آپ وہاں بھی نہیں باندھ سکتے، کیونکہ آخری بات یہ ہے کہ وہ شخص اب اپنے ہمیشہ کی جہنمی ہونے کی حالت کو پہنچ چکا ہے، اور رب کا غضب مسلسل اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے۔ اس وقت کہ جب اس کے اوپر اللہ کا غضب مسلسل نازل ہو رہا ہے اور وہ اس میں مبتلا ہو چکا ہے، تو ایک مسلمان عین اس وقت میں اس کی تعریفوں کے پل باندھتا رہے، تو یہ مسلمان پھر اپنے انجام کو بھی سوچ لے کہ یہ اللہ کے دشمن کی تعریفات کے پل باندھ کے اللہ کی حمد و ثنا کیسے اس زبان سے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے نکات کو سامنے رکھ کر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلام جو ہے دیگر مذاہب یا مذاہب والوں سے نفرت رکھتا ہے، نہیں، قطعا نہیں۔ ہر مذہب کے اپنے کچھ اصول ہوتے ہیں، اور ہر مذہب، ظاہر بات ہے دنیا میں جتنے مذاہب ہیں سب حق پر، یہ نہیں ہے کہ ہر ایک حق پر ہے، ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں قیامت تک صرف ایک ہی مذہب، ایک ہی دین حق ہو سکتا ہے، ہمیشہ سے اللہ کا ضابطہ یہی رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے صرف ایک دین اتارا ہے، وہ ہے دین اسلام۔ اب یہ دین اسلام ہوتے ہوتے اب شریعت محمدیہ کی صورت میں دنیا پر یہ آفتاب طلوع ہوا ہے، اب قیامت کی صبح تک یہی آفتاب چمکتا دمکتا رہے گا۔ اس سے ہٹ کر کوئی بھی دین ٹھیک ہے، ان کو زندہ رہنے کا حق ہے، ان کے حقوق ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن دین حق ان الدین عند اللہ الاسلام، اور دین معتبر صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ یہ صرف ہمارے مذہب کی ہی نہیں بلکہ باقی مذاہب کے بھی اپنے کچھ اصول ہیں، اور ان اصولوں کے مطابق دوسرے مذاہب کے بارے میں ان کے بھی اپنے کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ یہ نہیں کہ صرف اسلام ہی ترتیب رکھتا ہے، اور اسلام تو اصل میں ہے ہی حقیقت میں سچا اور سچا مذہب یہی، تو اس کو تو زیادہ اپنے حقوق اور قواعد و ضوابط کی پابندی اور پاسداری کا حق حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔